अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। हमने देखा एक और ट्रांसफ़र ऑफ पावर बड़ी स्मूथली हुई है, नए चीफ अवामी स्टाफ ओथ ले चुके हैं। फिर हम देख रहे हैं कि एक रिडिकुलसली इनअप्रोप्रिएट रिलीज़ वो दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से एक फॉरेन लीडर की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के हवाले से, जिसकी वजह से वावेला भी मच गया है। एंड एट द सेम टाइम पनामा का महाज भी अभी खुला है। मुल्क ट्रांजिशन में है बहुत से हवालों से। अब बात करेंगे शेख रशीद साहब से आज के 2018 तक ये किस तरफ देख रहे हैं कि मामलात किस तरफ आगे बढ़ेंगे, किस तरह आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ ट्रंप नवाज टेलीफोन कॉल की। द वर्ल्ड इज़ इन शॉक शेख साहब। सो इसकी अब इसके अंदर यू आर अ टेरिफिक गाय नवाज, मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं पहली दफ़ा आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं आपको सदियों से जानता हूँ। अमेजिंग एंड ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज़, पाकिस्तानी सबसे ज़हीन कौम है, मुझे कभी भी जब दिल करे कॉल कर लीजिएगा। इसकी वर्डिंग की एब्सर्डिटी के ऊपर ज़रा ताजुब हो रहा है, या आपको लग रहा है कि डिप्लोमेटिक ब्रीच है नॉर्म्स की, ट्रेडिशंस की, प्रोटोकॉल की? हमारे पंजाबी में कहते हैं अन्ना मारे अन्नी नू मुक्का लगे थमी नू है जी। और पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में लेवल यही हो गया है। ट्रंप, नवाज शरीफ, मोदी, वो ख़त्म हो गई बात। अतातुर्क, हो ची मिन, डिगॉल, नासिर जमाल है जी, और चू एन लाई, ये सारे हादसों की पैदावार है। अभी देखें ना, वो इसी किस्म का लीडर है ट्रंप। मैं कहना नहीं चाहता, जब मैं कहता था कि ट्रंप जीत रहा है, ये कहते थे ये नई इसने पेशन गोई की है, शेख रशीद है। आपको पता ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उसका नाम शेख रशीद रखा। बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिटिशियन जो दौलत कमाने की हवस के बाद जिनको शोहरत की जरूरत होती है, उसने तो अपने आप को अलहदा कर दिया बिजनेस से। नवाज शरीफ ने बिजनेस कर दिया बच्चों के नाम और बेटियों के नाम और दूसरों के नाम। और नवाज शरीफ वाज ए बिग जीरो कमिंग इन पावर। ही हैज नो प्रॉपर्टी अब्रॉड, नथिंग अब्रॉड। वो कहता मेरा बाप गया लुटा पुटा था गल्फ स्टील। लेट मी फिनिश। आपने सवाल किया ना, अब मुझे कंप्लीट करना जी जी। अभी तो मैंने एरा ही नहीं रखा तो आप बोल पड़ी हैं। स्टे कूल 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 कूल। उसने मेरा बाप लुटा कुटा गया उधर गल्फ स्टेट में और उधर गल्फ स्टील बनाई, और ये इतनी दफ़ा लुटे पटे हैं कि पता नहीं किस तरह लुटते पुटते हैं और किस तरह दौलत इन पे देवी जो है। ट्रंप ने आज ये कहा कि मैं बिजनेस छोड़ रहा हूं। इन सब ने बिजनेस बनाया है पावर में आने के बाद, और जो कुछ उसने कहा है, व्हाट ही इज डूइंग इन काबुल। काबुल में ट्रंप करने क्या जा रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अमेरिका इंडिया के साथ क्या करने जा रहा है, यानी आप देखें ना, उसको उसने 70 किलोमीटर तक की तोपों का अभी कल फैसला किया है। इजराइल के साथ उसका इंडिया का गठजोड़ हो रहा है। एंड हाउ ही इज डीलिंग विद रशिया। मुसाद का क्या बन रहा है, दाइश का क्या बनने जा रहा है। दुनिया के मामलात में सुकून आने के लिए ट्रंप के फैसले वेट एंड। सारी आलम इस्लाम जो है चिड़ा पड़ा है। कल टर्की ने परसों सीरिया में फौजें दाखिल कर दी हैं। सऊदिया यमन में इन्वॉल्व है। मैं लीबिया और इसको इराक शराक को इसलिए नहीं बात करना चाहता, ये ज़बान सरज़द आम है, पर ट्रंप की गवर्नमेंट और उसका स्टार्ट और उसकी ये ऐसी छिछोरी बातें, दिस शोज दैट बेपैंदे जो बर्तन होते हैं ना, वो खड़कते हैं, वो बोलते हैं। एक और कॉरेलेशन, क्योंकि आपने उधर सिग्नल किया, वेस्टर्न मीडिया जो है वो ड्रॉ कर रहा है कि भाई बहुत सी तनकीद हो रही है कि मेलेनी ट्रंप भी बिजनेस डील्स के अंदर बैठ रही थी, या हाई प्रोफाइल लीडर्स जब फॉरेन लीडर्स आ रहे थे, जापानीज़ फॉरेन लीडर्स आए तो उन मीटिंग्स में बैठी थी, जिस तरह इधर मरियम और बच्चे बैठते हैं। तो एक तो वो कॉरेलेशन लोग ड्रॉ कर रहे थे। मगर मुझे आई वुड से शेख साहब के बहुत से अभी लीडरान हैं जिनको अभी तक नहीं कॉल किया, तो ये तो एक मुस्बत बात है कि रीच आउट किया है पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म से बात की है। मगर ये आप जरा चेक करें, वजीर आजम ने उसको कॉल किया, वजीर आजम ने कॉल किया, वजीर आजम ने कॉल किया। मगर जो पैगाम दिया गया है, मुझे कल का मैं सोच रहा था बाजवे को फोन करूं या कमर बाजवे को करूं कि ना करूं। ज़ाहिर है हम 10 कोर में रहा तो हमारी भी हेलो हाय है। मैं यार यही ना समझे कि भाई यू नो के मुबारक सलामत अंजमन इमदाद इस्ताइश बामी। सो है जी,
سو پاکستان کے معاملات میں اگر تو اس نے فون کیا ہوتا تو اس کا وزن ہوتا. جو انہوں نے فون کیا اور ساتھ وہ کلپ بھی جاری کیا, ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. سو نہیں کر آئی مین دس یہ میرا مطلب ہے ہر چیز کا ایک لیول ہے. نہیں ویسے بھی فورن لیڈرز کی کالز کو وہ ادھر شور مچا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ کی پرسنل ٹیلی فون کی بات آپ نے کس طرح پریس ریلیز میں جاری کر دی ہے, ورڈ ٹو ورڈ, کوٹ ان کوٹ. سو فورن آفس نہیں کام کر رہا. فواد حسن فواد کیا سوچ رہے تھے, سرتاج عزیز کیا سوچ رہے تھے, سارے کرپشن میں سارے مالشیے, پی آئی ڈی کیا کرنا ہے, آپ جو نئی پوسٹنگیں ہونے والی ہیں سارے مالشیے, سارے مالشیے. یہ 4-5 جو وزیر ان کے لیے بولتے ہیں, ایک اس جگہ جا کے سپریم کورٹ سے نکلو 2 بیٹ پکڑ لیتے ہیں, ایک اس طرح لکھتے ہیں. اگر کیونکہ لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بات ہونے جا رہی ہے, اس میں یہ دھمک پڑتے ہیں. ورنہ یہ 4-5 آدمی مہر کسی ٹی وی پروگرام پہ آئیں, آئی سویئر مائی اللہ, لوگ دیکھنا نہیں چاہتے. لوگ آؤ اگے لاؤ جی, دفع کرو جی, اگے لاؤ, اگے کوئی چینل. یہ ریموٹ پہ ان کی شکل دیکھتے ہیں تو چینل آگے چلا جاتا ہے. باہر نکلتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ ہمیں حیا ہوتی ہے, ہم باہر آ کے بات نہیں کرتے. اچھا سو بیفور موونگ آن, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کیا بھارت کو بھی دیا ہے نواز شریف نے کہ وی آر ٹائٹ ود ٹرمپ, ہمارے معاملات بڑے زبردست ہیں؟ دیکھیں بھارت کا تو پیغام آ گیا ہے, گڈی گڈی کا, کوئی فائر نہیں ہے سرحد پہ, مذاکرات کی دعوت دے دی ہے اور ہم جا بھی رہے ہیں, صحیح جا رہے ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہارٹ آف ایشیا مسئلہ کشمیر کے معاملات اگر نواز شریف اس کو ڈیل کیے بغیر یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان سے یہ ٹھیک کر لے گا تو یہ اس کی بھول ہے. وہ وقت ختم ہو گیا جب پاکستان سے الزام لگتا تھا, دوسرے ملکوں سے الزام لگتا تھا جی کہ ہمارے مجاہدین جا رہے ہیں. اب کشمیر کا بچہ بچہ مجاہد ہو گیا ہے, ان کو کسی باہر کے آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے. اور جب بھی کوئی واقعہ آتا ہے, یہ اوڑی کا واقعہ ہوا, اوڑی کے واقعے میں فوج اور نواز شریف بالکل ایک یکجان 2 قالب ہو گئے تھے. پٹھان کوٹ کے واقعے میں ایسے ہو گئے تھے. پھر نواز شریف نے حسب معمول اپنے پیر پہ فائر مارا, کلاڑی تو نہیں کہتا, ماڈرن زمانہ ہے, اور تعلقات کشیدہ کیے. میں قوم سے پوچھ سکتا ہوں وہ کون سا منگل بدھ کا گوشت کا ناغا تھا کہ رائل شریف کے جانے کی دیر تھی اور سارے بارڈر پہ ٹیررزم ختم ہو گیا جی, مذاکرات شروع ہو گئے, سارے بارڈر کول ہو گئے. تو کشمیر تو آپ کے دل کے بڑے قریب ہے, تو میں وقفہ لینے سے پہلے آپ کو لگتا ہے ہمیں جانا چاہیے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس پہ یا نہیں؟ دیکھیں کانفرنس کو تو کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہیے, جانا چاہیے. اوکے ایک وقفہ لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اسٹیو حسن نیوز. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. شیخ صاحب آپ تو وکیل بھی بڑے زبردست ثابت ہو گئے, تو ادھر تو بینچ آپ کے دلائل سے بھی بڑا امپریس ہوئی ہے, تو وکالت کرنے کا سوچ رہے ہیں سر, پھر پریکٹس کر کے آپ ہی کھڑے. چودھری افتخار تھے, میں ریلوے کے ایک کیس میں گیا تو ایک ملک کے بہت بڑے نامور وکیل ہیں, ان کا نام نہیں لینا چاہیے, تو چیف جسٹس افتخار نے کہا لک ٹوورڈ شیخ رشید, لسن ٹو ہم, دس از دا وے ٹو کنٹیسٹ دی کیس. دیکھیں رضیہ بٹ کا ناول عدالتوں میں پیش کرنا کوئی کمال نہیں, پھر وہ کہہ دیتے ہیں پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, شارٹ سویٹ. میرا جو اگر 6 تاریخ کو مجھے موقع ملا, میرا کیس ٹرپل ایس ہے جی, شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ, سٹنگر مثال. اچھا میں بھی 10-15 منٹ میں. تو کیا فرق ہے آپ کیس میں؟ ادھر اسد کھرل کی کتاب بھی پیش کی گئی ہے, ادھر بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں پکوڑے بیچنے والی بات. آپ کا ناؤ وہ تقریر کے اندر تضادات اٹھا رہی ہے پی ٹی آئی. میں تقریر کو ٹچ نہیں کر رہا, اخبار کو ٹچ نہیں کر رہا. ایک ایسا ثبوت لے کے جا رہا ہوں جس کی بنیاد پہ 12 MNA ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, رائٹ. اور میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ سارا ڈیڈ, یہ سارا ٹوپی ڈرامہ جو نواز شریف نے رچا, ایک تو میں دل سے کہتا ہوں, میرا کسی زمانے میں دوست رہا ہے, مر جائے انسان اتنی ذلت اور رسوائی کی سٹیٹمنٹ نہ دے جو قطری سٹیٹمنٹ دی ہے. اتنا بڑا مذاق اڑ رہا ہے شہر میں, اتنا بڑا مذاق اڑ رہا ہے. اور وہ جو لوگ, جب میں اسمبلی میں کہتا تھا, جب سپیکر کھلتا تھا کہ LNG کا ریٹ بنایا یہ شاید ظفر, میں نے اسمبلی میں چیلنج کیا یہ کبھی نہیں بتائیں گے, کیونکہ LNG کی ڈیل کرنے کون گیا؟ شہباز شریف, یہ ساتھ تھا. سیف الرحمان از دا مین کلپریٹ آف آل دیز تھنگس. وہی لے کے آیا تھا ہیلی کاپٹر بھی, اور وہی ہیلی کاپٹر کیس میں ڈاکومنٹ لے کے آیا تھا. اسی نے تب کا خط تو قبول ہو گیا تھا نا, تب کا صحیح تھا غلط تھا, اب بھی وہی ایک دفعہ پھر ریسکیو کے لیے پہنچے. دیکھیں یہ پورٹ قاسم کا سارا مسئلہ قطریوں کا ہے,
یہ 1200 میگا واٹ کا جو ٹینڈر اس ملک میں 3 سال میں جتنے ٹینڈر ہوئے ہیں، میں چائنا کوریڈور کا سب سے بڑا حامی ہوں. میں چین کے ساتھ بچپن سے لے کے میرے ان سے ریلیشن ہے. آئی سلیوٹ اینڈ سپورٹ چائنیز. پر شہباز شریف کے دور میں جتنی چائنیز دور میں کرپشن ہو رہی ہے کاموں میں، اور 1 ٹینڈر ہیں، یہ سب فراڈ ہے. اچھا، اور ساری فراڈ کی کمپنیاں ان 2 ملکوں میں جو پاکستان کے سب سے زیادہ عوام ایک دوسرے کے قریب ہیں، ٹرکی اور چین. نا پی ٹی آئی بھی تو کیس ادھر ہی لے کے جا رہی ہے. منی لانڈرنگ تو ابھی تک ثابت کر نہیں سک رہے، تو تضادات کی بات ہی کر رہے ہیں نا. وہ بھی دیکھیں پی ٹی آئی کا کیس پی ٹی آئی سے پوچھیں. عمران خان کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے پوچھ لیں. پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑے میڈیا کور ہے، پوری 2000 بندوں کی کور ہے. اس میں سے کسی کو بلا کے پوچھ لیں. بہرحال میں آپ بھی تو خان صاحب سے تھوڑے خفا ہیں آج کل. نہیں، I love him. You love him? I love him. I love him. I like him. As a man, human being. اس کے علاوہ اس منڈی میں رہ کیا گیا؟ کچرا ہی ہے سارا. اب کیا خیال ہے میں فضل الرحمان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اسفند یار کے ساتھ کھڑا، خورشید شاہ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کچھ سیاست سے بہتر ہے میں لال ویلی کے. نہیں، کیونکہ آپ نے کہا نا پہلے بڑے قریب تھے، تو مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے میاں صاحب اور آپ کا، کہ جب بوسے دیے جاتے تھے. وہ تصاویر بھی ہیں. وہ ایسا قائد اعظم بھی کبھی کانگریس میں تھے. دیکھیں اس شخص کی خاطر میں 7 سال قید لے کے گیا. شیخ صاحب اتنے پیار کے بعد اتنی تلخی کیوں؟ تلخی اس کی طرف سے ہوئی. میں اتنی لمبی قید لے کے، ماں میری مر گئی، 7 سال میں نے قید گزاری. میں نے اسے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. اس نے سمجھا یہ بھی کوئی گھاس پھوس ہے، کوئی عابد شیر علی ٹائپ کا آدمی ہے یا رانا ثناءاللہ کی کماش کا آدمی ہے. وہ تو وزراء بن گئے نا سر. وزراء بننے کا میں بھی 7 دفعہ وزراء بن گیا. میرا مطلب ہے ان کا لیول ابھی بھی ادھر ہی ہے. میر آپ یقین کریں، ربیع الاول کا مہینہ ہے جو اللہ نے مجھے اس 28 تاریخ کے بعد عزت دی ہے. آپ اس خوشی کا تصور نہیں کر سکتے جو اللہ نے میرے دل میں روشن کی ہے. میں گھر سے نکلتا ہوں، 8-10 موٹر سائیکل والے ینگسٹر میرے ساتھ آئے. میں اٹھ چلو پیچھے. وہ انکل آپ ہماری پنڈی کی عزت بن گئے، اب ہماری عزت رہ گئی ہے، باقیوں نے تو ہماری ناک کٹوا دی ہے. اگر مجھے آپ کا تجزیہ چاہیے سر کہ 3rd امپائر کی انگلی اٹھانے والا بنی گالا سے نہیں نکلا. آپ تو اس دن صدمے رنج میں ان کے کافی کچھ بولے ہیں. میں اس کا نچوڑ کیا ہے؟ آپ کو سمجھ کیا آتی ہے کہ وہ بھئی سیاسی میچورٹی نہیں ہے یا دیکھیں میں صاحب بتاؤں، اس وقت جتنا ہارڈ ورکر سیاستدان یا سیاسی ورکر ہمہ وقت سیاست میں مصروف انسان جو عمران خان ہے، کوئی نہیں ہے. کوئی شخص نہیں ہے. اور مسلسل اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس نے ہمت نہیں ہاری. That's why I like him. تو پھر سیاسی ٹیم نہ اہل ہے جس کا مشورہ لیتے ہیں وہ؟ میں نہیں پتا مجھے. اب پلیز آگے چلو نا، آپ مجھے ویسے گھیر رہی ہیں یار. وہ خود بھی ڈوبیں گے، انہیں بھی ڈوبائیں گے. میں نہیں وہ ڈوبیں. وہ کوئی 14 سال کی دوشیزہ تو نہیں ہے، 20 سال کی تو نہیں. میں یہ تو پوچھ رہی ہوں. تو ہی نوز کہ وہ اتنا بھولا نہیں ہے عمران خان کہ اس کو پتہ نہیں کون کیا ہے. I assure you اس کو سب پتہ ہے کون کیا ہے. وہ کیوں نہیں اترا. This is the decision of Imran party and Imran Khan. But you were disappointed. Okay. So پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقت کے بعد پھر حاضر. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. شیخ صاحب، گزشتہ دنوں آپ نے کہا کہ عوام کی عدالت میں یہ کیس ہار چکے ہیں. کل خان صاحب نے بھی کہہ دیا مبارک و تحریک انصاف ہم جیت چکے ہیں. مگر عوام کی عدالت سے آپ کی مراد کیا ہے سر؟ کیونکہ نہ راول پنڈی میں لوگ نکلے، نہ اسلام آباد بند ہو سکا. بائی الیکشنز ہیں تو وہ نون لیگ جیت رہی ہے. اگر آپ کو میری بات پہ یقین ہے، آنسٹ ٹو گاڈ، کل پرسوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی اس کی تضحیق نہیں ہونی چاہیے تھی یار. خدا میرا سن رہا ہے، وہ میری عزتوں کا مالک ہے. وہ میرے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نرم گوشہ بھی پیدا کرتا ہے، محبت بھی پیدا کرتا ہے، نفرت بھی. اس خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس قطری ڈاکومنٹ نے نواز شریف کا ستیہ ناش کر دیا. ایسی آواز صبح نہاری کی دکان پہ لگتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ستیہ ناش ہو گیا. کیا ہوتا ہے جی؟ ڈسکوالیفائی ہو جاتا، اس کا بیٹا آ جاتا، اس کا بھائی آ جاتا، چودھری نثار کوئی آ جاتا ہے. کتنی بدقسمتی ہے. آج آپ بھی یہی باتیں کریں. آج خورشید شاہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیپ ڈاؤن کر دو عزت سے تو تمہاری اس کے اندر ہی بھلا ہے، بقا ہے. تحریک انصاف بھی سب یہ کہہ رہے ہیں، مگر اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو سکتی، متحد نہیں ہو سکتی. دیکھیں میں اس مسئلے میں عمران خان کے ساتھ ہوں. یہ سب لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. یہ اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں سیاست میں
جو میرا گھسا پٹا جملہ ہے وہ سیاست پہ آتا ہے کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹ دی پیسنجر. لیا کر لینا اسے، اپڈیٹ کریں آپ. اپڈیٹ کیا کریں اب؟ دیکھیں نا، پھر تحریک انصاف کے خلاف بات چاہے. مجھے 4 ووٹ چاہیے تھے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے. عمران خان مجھے ووٹ دیتا تھا، پارٹی ووٹ نہیں دیتی تھی. اس کا جی یہ تو تباہ و برباد کر دے گا، نیا الیکشن کرا دے گا. دیکھیں تحریک انصاف کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ان کی ساری جماعت عمران خان کے سر پہ ہے، اور خورشید شاہ صاحب جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں کسی نے خورشید شاہ سے زیادہ اور مولانا فضل الرحمان سے زیادہ نواز شریف کے قریبی آدمی نہیں ہے، کوئی منسٹر بھی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو انفارم کر دوں. اور اگر یہ سمجھتا ہے کوئی کہ آصف زرداری کی گڈ بک میں خورشید شاہ، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رضا ربانی آصف زرداری کی گڈ بک میں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک دو اور لوگ سمجھ لو، یہ تو قاہرہ کو اس نے اس لیے پنجاب کا صدر بنایا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ تحریک انصاف میں نہ چلا جائے. میرا دوست ہے قاہرہ، میں نے خود قاہرہ کے لیے، اس نے جب اس کے والد کا افسوس کرنے گیا تو اس نے کھانا بھی دیا ہوا تھا. ندیم افضل چند کا ایک ٹائم پہ سنا تھا، قاہرہ صاحب کو تو کہیں نہیں سنا کبھی نہیں کہ وہ جانے کا سوچ رہے ہیں. خبر ہے آپ کے پاس یہ؟ ابھی تو نہیں، اب تو پنجاب کا صدر ہے. ہاں پہلے کی کہ سوچ رہے پہلے یہ اپنا بس چھوڑے نا، عزتوں کی سودے ہیں، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. یہ 3-4 لوگ کوئی اتنے گڈ بک میں نہیں تھے. سو قاہرہ ایک بہت اچھا سیاسی ورکر ہے. میں نے اس کو کہا آصف زرداری کو اس کو پرائم منسٹر بنا دے، ہماری کلاس کا آدمی ہے. پر اس کو راجہ اشرف اچھا لگتا تھا. اب راجہ اشرف جیسے لوگوں کا اور یوسف گیلانی جیسوں کے کیا معاملات ہیں اور کیا نہیں ہیں، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں ڈس کروں. لیکن پولیٹیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کسی بھی حلقے میں، چند حلقوں کو چھوڑ کے، دیکھیں نا بعض آدمیوں کے پرسنل حلقے ہیں، قاہرہ کا ایک پرسنل حلقہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی 3 سے 5 ہزار ووٹوں کی پارٹی رہ گئی. سو بلاول بھی اب جو پنجاب میں اتنے 10 دن رہیں گے وہ بھی اب ریوائیو نہیں کر سکتے. پارٹی از ڈیڈ ٹو دا روٹس. میرا خیال ہے میں نے بلاول کو جو برٹش ہائی کمیشن میں کہا تھا کہ اگر باپ کے اثر سے باہر نکل کے اپنی ماں کی اور اپنے نانا کی سیاست کرو گے تو عزت پاؤ گے. اللہ تعالیٰ آوازوں میں اثر پیدا کر دیتا ہے جب سچائی. آپ کو لگ رہا ہے کہ نکلا ہے ذرا؟ نہیں نکلا باپ کے اثر سے، باپ بھی اب واپس آ رہا ہے. سو ظاہر ہے رحیل شریف کے دور میں تو نہیں آ سکا. 3-4 دفعہ اس نے کوشش کی، مذاکرات بھی کیے، اور کیا نام ہے اس کا انٹیریئر منسٹر جو تھا، اس نے رحمان ملک نے بھی ISI کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا. اور اب پیپلز پارٹی گرینڈ الائنس بنانے کا سوچ رہی ہے. آپ سے اس حوالے سے رابطہ، آپ ساتھ دیں گے؟ میں تو جی اب عمران خان کے ساتھ ہوں. میں ایسی اب روز نئی باتیں نہیں کروں گا. اگر گرینڈ الائنس بنے اور عمران خان اور دوسرے لوگ شامل ہوں، میں ساتھ دوں گا. اچھا، انڈیویجولی اپنا فیصلہ نہیں کریں گے؟ نہیں، انڈیویجولی فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک دوست سے ہٹ کر، اگر یہ نہ ہو کہ وہ گرینڈ الائنس میں شامل نہ ہو. آج بھی ایک جگہ میٹنگز تھی کچھ پارٹیوں کی، میں نہیں گیا. میں کہا یار مجھے حیا آتی ہے کہ عمر کے اس حصے میں اگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو آپ عمران خان کے ساتھ بات کریں گے اور میں وہاں موجود ہوں گا. یہ تو ممکن نہیں ہے نا. اچھا، یہ از ویری ٹرکی روڈ، یعنی کہ ٹرکی بات ہے. اپوزیشن لیڈر بلاول کی باتیں اب ہو رہی ہیں کہ بھئی اب وہ آئیں اور کردار ادا کریں. بند گلی میں پاکستان داخل ہے. اس کی اکانومی، اس کی لا اینڈ آرڈر، اس کی ڈیولپمنٹ، سی پیک، ایوری تھنگ، کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. بلاول کی عمر ہے 28 سال، رائٹ؟ 10 سال بعد اس کے پرائم منسٹر کا سکوپ ہے. اور کوئی انہوں نے خورشید شاہ اور بلاول کے اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے نواز شریف اور زرداری ایک ہیں. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، اپوزیشن لیڈر کی جو بات ہو رہی ہے، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. سر یہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں کوئی ٹف ٹائم نہیں دے رہا. 28 تاریخ تک ایک وزیر خارجہ بنا لو. تم مامے لگتے ہو، تم اس کی خالہ کے پتر ہو. میرا مطلب 3 سال تک تو اتنے کرائسس میں، اور مجھے پتہ ہے میں ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا، 2 ٹکے کا 2 کلاس کا آدمی ایک پارٹی سے جو طرح کبھی ان کے لیے مخبری کرتا ہے. 4 جماعتیں انگریزی کی پڑھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سکالر ہو گئے. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں. شیر شاہ سوری کسی سکول میں نہیں گیا، اکبر بادشاہ کسی سکول میں نہیں گیا. رنجیت سنگھ نے 42-44 سال پنجاب میں حکومت کی جناب. 44 سال لیڈرشپ کوالٹی پہ کی. یہ جب ہوگا تو پتہ لگ جائے گا. کیا اپنے ہاتھ ہلا بھی اور ادھر بھی اور سیاسی
ادھر کی مخبری ادھر کرتے ہیں, ادھر کی مخبری ادھر کرتے ہیں. ہاں جی, ایجنسیوں کے پے رول پہ ہوتے ہیں یہ لوگ, اور یہ سمجھتے ہیں جناب علی کہ ہم بہت, کیونکہ بابا ان کو پوچھیں پیپلز پارٹی کو کہ سڑک پہ آنے کے لیے یہ شرائطیں جو ہیں, کیا یہ کوئی شرائطیں ہیں؟ کیا کوئی یہ شرائط ہیں؟ پارٹی میں ہی ہے, نون میں بھی ہے, کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں ان کی کر رہا ہوں جو نہ پیپلز پارٹی میں ہیں, جو نہ نون میں ہیں, نون کی طرف جا رہے ہیں بطور وزیر خارجہ. اچھا اچھا اچھا, وہ نام نہیں لیں گے ابھی آپ. اتنا بولا نہیں ہوں جتنا تو نے سمجھا ہوا ہے مجھے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ 27 کو پھر جو سڑکوں پہ نکلنے کا اعلان ہے, ٹف ٹائم دینے کی بات کر لی ہے, 4 ماہ اور وہی 4 کنڈیشنز جو اتنی مشکل نہیں ہے بھارا, مگر کیا کنڈیشن؟ کس نے کہا کاؤں کلوا ہوتا ہے, کالا ہوتا ہے یہ سفید؟ اس نے کہا سفید سے کالا ہو جاتا ہے, کالا سے سفید ہو جاتا ہے. یہ کنڈیشن رکھی ہیں, کیا مذاق ہے کہ تم وزیر خارجہ بناؤ, تم ماں میں لگتے ہو بھائی. ملک کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی, ملک کی ضرورت ہے, آپ کو نہیں لگتا بھی ملک کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ٹرمپ بیٹھے, ایک طرف مودی بیٹھا ہے, ایگریشن شروع ہو گئی ہے آپ کی طرف. جو جس قسم کا آپ وزیر اعظم لے کے آئے ہیں, اس نے اپنی بساط کا وزیر خارجہ لے کے آنا ہے. اس ملک میں اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ کوئی, دیکھیں وزارت خارجہ پچھلے 10 سال سے فوج چلا رہی ہے, ٹھیک چلا رہی ہے, غلط چلا رہی ہے. مین ایشو انڈیا ان کا ایشو ہے, کسی بندے کی اس میں مداخلت نہیں ہے. افغانستان ان کا ایشو ہے, کسی بندے کی مداخلت نہیں ہے. ٹرمپ کے ساتھ آپ جا کے, جو میں نے کہا نہ مارے انی نو مکہ لگے تھمی نو, ایک ہی کلاس اور ایک ہی کلاؤڈ اور ایک ہی سوچ اور ایک ہی بیس اور ایک ہی انفراسٹرکچر کے لوگ اگر آپس میں کال, اس سے بتائیں اس ملک کی بدنصیبی کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسا پرائم منسٹر ملا ہے جو پرائیویٹ کال بھی ڈسکلوز کرتا ہے. اس خوشی سے کہ ٹرمپ نے کال کر دی ہے, ٹرمپ نے کال کر دی. پتہ نہیں ادھر کیا ہونے جا رہا ہے, پتہ نہیں دنیا میں کس قسم کے حالات جنم لے رہے ہیں. دیکھیں سارا عالم اسلام تباہ ہوتا آ رہا ہے, یہ افغان بارڈر پہ آ کے رکا ہوا ہے. جو ایران اتنے, مگر سر ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی نا, ایک شریف جائے گا دوسرا جائے گا, چھوٹا جائے گا بڑا جائے گا, کچھ ہونا ہے, کچھ نہیں ہوا. دیکھیں ایک شریف گیا, میں نواز شریف کا مقدر نہیں چھین سکتا. 2018 تک اسی طرح حالات رہے نہیں رہیں گے انشاءاللہ, نہیں رہیں گے. میری خواہش, میری دعا, میری اللہ سے التجا اور میری پولیٹیکل سوچ یہ ہے کہ نہیں, چھوٹی قربانی سے ہی بلا ٹل گئی, چاہے پرویز رشید کا نام لے کسی. جب میں کہتا تھا پرویز رشید میرے محلے دار قربان ہو جائے گا, آپ سب لوگ کہتے تھے, حالانکہ فوجی بھی کہتے تھے ایسا نہیں ہوگا. میں نے کہا اس کو کچھ پتہ ہے, اس کو نواز شریف کو, اگر میں اقتدار سے اترا تو میں جیل جاؤں گا. اس ملک میں جیل جانے والی قیادتیں ختم ہو چکی ہیں, اس ملک میں جیل جانے والی لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے اصولوں کی خاطر. اس ملک میں رس ملائی کھانے والی قیادتیں ہیں. یہ غریب کا نعرہ ضرور مارتی ہیں پر غریب کا خون چوستی ہے, پیسے باہر لے جاتے ہیں. 2 محاذوں پہ ایک قیادت لڑی ہے پچھلے کئی مہینوں کے اندر, ایک پاناما کے اوپر, ایک سیرل لیکس کے اوپر, مگر پھر بھی یہ چیف گئے, آنریبلی گئے, باعزت گئے, بڑی سموتھ ٹرانزیشن سے گئے, دوسرا چیف آیا. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں 2018 تک؟ دیکھیں جی یہ چیف گیا, اس کی سوچ, میرا خیال ہے اگر یہ انٹرویو پھر آپ کہیں گے ختم ہونے کا ٹائم نہیں ہے ختم سر. نواز شریف کسی آدمی کو اپائنٹ کرنے سے پہلے اس سے انٹرویو کرتا ہے, اپنی شرائط پہ کرتا ہے. اس شرائط کے نتائج کیا نکلتے ہیں, اس آج تک 3 سالوں میں اس نے ایک بندہ کوالٹی پہ اپائنٹ نہیں کیا, ایک بندہ کوالٹی پہ اپائنٹ نہیں کیا, لائلٹی پہ اپائنٹ کرتا ہے. اور اس لائلٹی کے اثرات ملک کے لیے کیا ہوتے ہیں اور اس کی ذات کے لیے کیا ہوتے ہیں, اٹس اے بگ کوسچن مارک. آپ کو پتہ ہے آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے, میں چھانگا مانگا سے نہیں آیا, گو میرا گھر وہیں پہ ہے, میرے باپ دادے کا ہے جی, چھانگا مانگا ہی میرا بیس ہے. میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں. لیٹسٹ اپوائنٹمنٹ جو کی ہے میاں صاحب نے, اور وہ بھی لائلٹی سیکنگ بیسس پہ کی ہے. دیکھیں لیٹسٹ اپوائنٹمنٹ 4 ایک ہی جیسے لوگ تھے, ایک ہی دن سے وہ پاس آؤٹ ہوئے تھے, ایک ہی جیسی اپروچ تھی. اور ایز اے بزنس مین, ڈیسائسو مین, جو بزنس مین ڈیسیژن کرتا ہے وہ انٹرسٹ اورینٹڈ ہوتا ہے. آئی فلی سپورٹ باجوہ, ہی از اے گریٹ مین, پروفیشنل, لیکن جو جملہ میں نے اس کے ساتھ کہا ہے اسے وڈرا نہیں کر رہا. I need to take a break. Stay with us on News Eye.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। शेख रशीद साहब के खिलाफ भी गोशवारे छुपाने का जो केस है एक दाखिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। शकील एवान दरख्वास्त लेकर गए। शेख साहब आप पेश नहीं हुए, अदालत ने भरमी का भी इजहार किया, आपने भी गोशवारे छुपाए हैं? नहीं, मैंने किसके लिए छुपा? कभी क्लैशनकॉफ छुपाते हैं, अब आप गोशवारे छुपा रहे हैं। एक्चुअली मुझे नहीं पता, खुदा गवाह कि मेरा उस दिन केस है। मैं टीवी शीवी इतना देखता नहीं, अखबार पढ़ता हूँ। और क्या छुपाऊंगा जी, मैं तो अपनी भी जो अब आपके सामने क्या कहूँ, ज़मीन थी वो भी मैंने खान को कहा कि यहाँ भी एक हॉस्पिटल बना दे। अब मैं रिट्रीट हो गया हूँ थोड़ा सा, मुझे पैसों की भी ज़रूरत है और उनके बाद वाई शुड आई डू दिस, पैसों से मुझे कोई ना ज़रूरत है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक बड़े आदमी का थोड़ा सा मकरूज़ हूँ, जिस दिन मेरी ज़मीन बिकी उतर जाएगी। सो आई डोंट नीड मनी, आई हैव एनफ मनी, वाई शुड आई। मैंने कभी ज़िल्लत की दौलत से मौत को तरजीह दूंगा, मैंने क्यों छुपाना है जी। इस मुल्क में बड़े चोटी के जितने लीडर हैं, अगर मैं उनका नाम लूंगा खफा हो जाएंगे। आपने कल परसों अखबार में पढ़ा होगा, डॉन में भी है, कितने लोगों के पास गाड़ी नहीं है। मेरे पास 2 गाड़ियां डिक्लेयर है और बुलेट प्रूफ डिक्लेयर है, तो इससे ज्यादा क्या छुपाने हैं जी। एक गाड़ी डिक्लेयर्ड मियां साहब की भी है जो उन्हें गिफ्ट में मिली है। वैसे शौकीन बड़े हैं वो गाड़ी। मैंने तो बाजार खरीदी है और सुप्रीम कोर्ट में अब केस लगेगा, पेश हो जाऊंगा। सर मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज आपकी एक पुरानी दोस्ती और बहुत प्यार रहा, आप बड़े करीबी थे एट वन टाइम, मोर देन चौधरी निसार हिमसेल्फ एज वेल। आप कभी गए इनके अपार्टमेंट्स में लंदन में, या कभी कोई मिल्स देखी दुबई में या अजीजिया में? 2006 से पहले मैं गया इनके घर, गए थे आप? हाँ, लेकिन मैं उसको ओन नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट में, मैं तो दूसरा केस पेश कर रहा हूँ। और मैंने मिल शिल नहीं देखी इनकी, ना अजीजिया की, ना गल्फ की, ना इत्तफाक फाउंड्री कभी देखी। मेरा इंडस्ट्रियों से एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने मुझे खुद कहा 85 में कि शेख रशीद तू कारखाना क्यों नहीं बनाता। मैंने कहा जी मैंने मेंटली फैसला किया कि मैंने शादी नहीं करनी। कहता इससे क्या तल्लक है? मैं कहा एक मेरा सिगार का खर्चा है, थोड़े बहुत और खर्चे हैं, मैंने मुंह काला किस लिए कराना। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये उस वक्त 3% पे 85 में लोन मिलता था कि अगर किसी ने फैक्ट्री लगानी हो, ये बाद में बड़े लोग वो भी माफ़ करा लेते हैं कि ये टुकड़ा ख़राब हो गया, ये डैमेज हो गई मशीन, SR में ऐसा हो गया, SRZ में ऐसा। मैं कहा नहीं मियाँ साहब मैंने कोई कारखाना नहीं लगाना। उसने कहा तूने फाइनल फैसला कर लिया। मैंने कहा जब मेरा बाप मर रहा था, एक उसने मुझे कहा बैंक से कर्जा नहीं लेना, बाकी जो बेटा लेना चाहे वो ले ले, तुम ना लेना। चलिए शुक्र है आपका नाम आज फहरिस्तों में नहीं है, बैरून मुल्क। ये मेरे बाप ने क्या, और उसने मुझे कहा कि यही काम करना रेशम और हल्दी का, और कोई काम भी ना करना। अच्छा, किसी मेरे अपने बेटे को नहीं उसने कहा। सर मुझे बताया, अगर मैं आपसे एक एस्टिमेट चाहूँ या समझना चाहूँ, आपको क्या लगता है ऑफशोर ज्यादा वेल्थ, ज्यादा प्रॉपर्टीज, ज्यादा जायदाद मियाँ साहब की है, जरदारी साहब की है? देखें ये डेली वेजेस पे है जरदारी साहब। नवाज शरीफ गहरा आदमी है, जो खुर्चे उसने मारे हैं ना वो जरदारी नहीं मार सका। सरे महल कितने का होगा मुझे नहीं पता कितने का होगा, एक लॉकेट हार कितने का होगा। ये इतने छोटे लोग हैं। इस माशरे ने उन लोगों को इज्जत दी, उन लोगों को सरों पे बैठाया जो बड़े पीर, बड़े बड़े लोग बने। एक हार लेके इस्लामाबाद में फिरता रहे कि टर्की के प्राइम मिनिस्टर की बीवी ने बेवाओं के कहा कि ये हार बेच के उन्हें पैसे दे देना। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी बीवी के गले में डाल दिया। और जब उन्होंने तलब किया, आप कैबिनेट में थे, उसने भी कुछ नहीं छोड़ा था, वो भी सब कुछ ले गया था। इधर तो हर कोई जो आता है लेने के लिए ही आता है सर। अब ये मेरे नाम की तो एक घड़ी पड़ी हुई है, अभी तक मैं कभी लेने ही नहीं गया। गलती होगी ना, आपको भी उठा लेना चाहिए था कुछ। हाँ लेकिन मैं तो टैक्स दे के ही उठाता, कितनी होती। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बेवा का हार भी ये लोग नहीं छोड़ते और अपनी बीवी के गले में डालते हैं और फिर लिए फिरते हैं। सारा टीवी बता रहा जी हार पहुंच गया है मेलोडी में, हार पहुंच गया जी ब्लू एरिया में, हार पहुंच गया जी सेक्रेटेरिएट के आगे एक अफसर आता है कहता है जी दे दो। बहुत बदकिस्मती है। शेख साहब 24वीं आईनी तरमीम हुकूमत लाना चाह रही है, क्या आपको लग रहा है कि पनामा से बचने की कोई हरबा निकाल रहे हैं? क्या आप इसके हक में? एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, कोई भी मुझे ये ना कहे कि मैं गैस लगा रहा हूं। ये पनामा अल्लाह ने निकाला है, ये कतरी का लेटर अल्लाह ने इनके दिल में डाला है, ठीक है। ये आज जो नया कॉपी भी नहीं अभी ली, 2 बजे मैंने भेजा है बंदे को कि नया कोई नेल्सन और नेक्लेस का नया कोई ड्राफ्ट पेश करने लगे हैं। देखें ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से हो रही। जो रसवाई नवाज शरीफ की हो रही है मेरे मुल्क में, मैं अपने शहर की कसम दे सकता हूँ, शायद नवाज शरीफ को अंदाज़ा नहीं, लोग इज्जतों के लिए भी जीते हैं।
اس بات کے لیے کوئی نہیں کہے گا کہ نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہوگا. چور سی جی پکڑے گئے ہوتے, پیناما لیگ سے مال نکل آیا جی, فلیٹ 4 نکلے, لین والا کوئی نہیں سی. دیکھیں 19 سال کی بیٹی, 19 سال 2 مہینے کی بیٹی, اس کے نام اب اربوں روپے کا ایسٹس کہے کہ وہ ٹرسٹی ہے. بیٹے تو اس سے بھی کم ہوئے نا جی. وہ کسی کی دماغ خراب ہو گیا, پاگل بھی ہوگا تو وہ کہے گا یار 19 سال کی بیٹی کا, 19 سال 2 مہینے کی بیٹی کا اربوں روپے کا ایسٹ کہاں سے ہو سکتا ہے. ہاں اوکے سر, بیکاز وقت کی قلت ہے, میں نے بڑے امپورٹنٹ 1-2 سوال آپ سے پوچھنے ہیں آپ کو خدا حافظ کہنے سے پہلے. ڈاکٹر عشرت العباد سے آپ بڑے اچھی دوستی آپ کی رہی, کیا وجہ تھی ان کو ہٹانے کی؟ سنا ہے کوئی وجہ ہے تھی. اس نے کل پرسوں مجھے ٹیلیکس دی ہے, شاید میں جاؤں 1 آدھے دن کے لیے دبئی. میں نے پوچھا نہیں. بابر غوری اور عشرت العباد سے میری اچھی دوستی ہے, تھی, اور رابطے میں رہے دونوں. آپ نے پوچھا ہی نہیں؟ میں نے نہیں پوچھا, کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں. میں نے کیا پتا کہ کیا اس پہ گزر رہی ہے. دیکھیں نا, آپ بیل مجھے مار میں پاؤں, وہ کہے آؤ ذرا اس پہ. گزر تو اچھی نہیں رہی ہوگی, مگر وجہ کیا تھی نا, یہ ایکچوئل وجہ کیا تھی؟ اب اور دیکھیں ایکچولی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ پاک سرزمین پارٹی سے اس کی نہیں بن رہی تھی, اور اس کی رائے پاک سرزمین کے بارے میں اچھی نہیں تھی, اور جن کوارٹرز کی اس کو سپورٹ حاصل تھی انہوں نے اپنی سپورٹ وڈرا کر لی ہوئی تھی. اب دیکھیں نا, جس خبر میں آپ کی دلچسپی تھی وہ میں نے دے دی. میں گھبراتا نہیں دیتے ہوئے خبر, اگر میرے پاس ہو. یہ آج بھی ایم کیو ایم نعرے لگا رہی تھی, جی اے الطاف, میئر وسیم اختر کے پیچھے. اب یہ صرف سیاسی چال ہے, پوزیشن تو نہیں ختم ہو سکتی. یہ سارے الطاف کی پیداوار ہے نا. الطاف کو مائنس کرنے سے تو سیاسی چال ہے, دھڑا بندی. مجھے نہیں پتا کیا دھڑا بندی ہے کیا نہیں ہے. الطاف حسین اس جگہ پہ ہے کہ جہاں سے اس کے لیے میرا خیال ہے واپسی. میری اس دفعہ لندن انہوں نے مجھے فون شن بھی کیے, میں نے کہا بھی میں نے نہیں آنا. انوار, اس نے کیا نام ہے اس کا, انور نے. میں کہا بھائی حالات بڑے خراب ہیں. وہ اور وقت تھا میں علیم شلیم دعوت کھانے آ جاتا تھا. سو اسٹل آئی فیل کہ ایم کیو ایم کو اپنے ڈیزاسٹر اسکواڈ جو ہیں, کرائے کے اجرتی قاتل جو ہیں, جو را کے ایجنٹ ہیں, جو ملک دشمن ایجنٹ ہیں, جو اسلحہ چھپانے والے لوگ ہیں, ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے, ان کو جیلوں میں ڈلوانا چاہیے, اور جو جینون مہاجر ہے اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. اچھا, دھڑوں کا فائدہ کون اٹھائے گا مجھے نہیں پتا, جب فائدے کا وقت آئے گا بات کریں گے. ابھی تو کوٹی کوٹی پنجابی میں سنیں, مگر مشرف کی تو بات ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم مشرف کو, اور مشرف بھی کسی قیمت پہ, کیونکہ مشرف جب فوج میں تھا تو اس پہ یہ الزام تھا کہ یہ مہاجروں کے ساتھ زیادہ انکلائنڈ ہے. ایز اے آرمی چیف بھی کئی بڑے لوگ مجھ سے باتیں کرتے تھے کہ یہ مہاجروں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ ان کو اہمیت دیتا ہے. لیکن مشرف کی یہ رائے تھی کہ مہاجروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے ایم کیو ایم کو. لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مشرف ان کو لیڈ کرے گا یا وہ مشرف کو ایکسیپٹ کریں گے, میرا دل نہیں مانتا ہے. تو یہ تو ویکیوم پرسسٹ کرے گا. مجھے لگتا ہے 2018 سے پہلے شاید یونائٹ ہو جائیں سارے ایک بار. ہو سکتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ مصطفیٰ کمال اور فاروق میں آپ بلائیں نا, وہ لال حویلی آنا چاہ رہے ہیں کمال صاحب, دونوں آنا چاہ رہے ہیں, بلائیں ان کو سمجھائیں, دونوں آ جائیں, کٹھے آ جائیں. اچھا, بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا. آج واز اے پلیزر انٹرویوئنگ یو. اتنا ہی. I'll see you all on Monday. Good night. اللہ حافظ.